चार मुख्तलिफ खबरें नाज़रीन आज आपके साथ शेयर करनी है। चारों ही बड़ी इंटरेस्टिंग है। तहरीक इंसाफ के अरकान पर मुश्तमिल एक नया ग्रुप अब सामने आ गया है। जब तहरीक अदम एतमाद की कोई तैयारी होती है, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो पैसे के जरिए हो, चाहे वो धौंस धमकी के जरिए हो। क्या हुकूमत जो है वो फोन टैप कर रही है और इस किस्म के कॉन्टैक्ट पे नजर रखे हुए अपने MPA से जो राब्ता किया है, उनको जो तमाम तर मैसेजेस गए हैं वो अननोन नंबरों से गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चार मुख्तलिफ खबरें नाज़रीन आज आपके साथ शेयर करनी है और चारों ही बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक का ताल्लुक आपके साथ है और तीन खबरों का ताल्लुक जो है वो सियासत के साथ है। इसमें से एक खबर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है। वो अभी तक कहीं आपने ना देखी होगी ना सुनी होगी। बड़ी इनसाइड डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो एक्चुअली दुनिया न्यूज़ ने ये खबर दी है। ये खबर आपके सामने है कि जनाब पंजाब असेंबली के अंदर तहरीक इंसाफ के अरकान पर मुश्तमिल एक नया ग्रुप अब सामने आ गया है। मैं थोड़ा सा वैसे इस खबर से थोड़ा डिसएग्री करूंगा और मैं आपको बताता हूं क्यों। इस खबर में लिखा क्या हुआ है? इस खबर में बेसिकली ये लिखा हुआ है कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट के नाम पर ये एक ग्रुप है। इसके 15 MPAs हैं और ये 15 MPAs जो हैं इसमें कई लोग जो हैं वो आज़ाद अरकान के तौर पे इलेक्ट हुए थे और उसके बाद में इन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी। ये जो ग्रुप है सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, इसकी जो तर्जुमानी है वो गजनफर अब्बास शाह जो एक MPA हैं वो कर रहे हैं। ताल्लुक वैसे उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही मतलब इस ग्रुप का, लेकिन ये ग्रुप जो है वो एक अलग तरीके से भी जो है वो एक्ट करता है। अच्छा, इन्होंने भी जनाब अपना इजलास बुला लिया है और इनका ये कहना है कि जी हमारा जहांगीर खान तरीन ग्रुप से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम जो बल्दियाती निज़ाम जो पंजाब के अंदर राइज है हम उसके हवाले से मुशावरत करना चाहते हैं और बेसिकली इस सिलसिले में हम काफ लीग से भी मिलेंगे और मतलब मुस्लिम लीग नून से भी जो है वो हमारा राब्ता है। तो ये बेसिकली ये ग्रुप ये क्लेम कर रहा है। अच्छा, इस ग्रुप के बारे में मैं आपको जो मैं कह रहा था कि ये कोई नया ग्रुप नहीं है। ये ग्रुप एक्चुअली जब पिछली दफ़ा बजट पास हुआ था ये तब भी इस ग्रुप ने जो है वो अपना सर उठाया था और उसके अंदर बेसिकली मामला जो था वो डेवलपमेंट फंड्स का था और कई लोगों को जो है डेवलपमेंट फंड्स के हवाले से कुछ शिकायत थी। उसके बाद इनको जब वो डेवलपमेंट फंड्स मिल गए थे तो मामला रफा दफा हो गया था। अब ये जो बेसिकली सर उठाया जा रहा है इसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि इस वक्त हुकूमत मुश्किलात में है और जब हुकूमत मुश्किलात में होती है तो फिर इस किस्म के लोग, इस किस्म के ग्रुप्स जो हैं वो अपनी डिमांड्स लेके सामने ज़रूर आते हैं। आप पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कई दफ़ा कि मुख्तलिफ इत्तेहादी भी जो हैं वो अब लेन देन की सियासत के अंदर इस वक्त लगे हुए हैं। तो ये भी ग्रुप जो है वो उन्होंने, मुझे लगता है कि मौका उन्होंने कहा अच्छा है तो इस टाइम के ऊपर स्ट्राइक करना चाहिए। अब मैं जो एक्चुअली ये सारी बात कर रहा हूँ इसका मेरी अगली खबर के साथ भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट ताल्लुक है और मैं आपको बताता हूँ क्यों। थोड़ा सा पहले ज़रा बैकग्राउंड मैं आपको दे दूँ। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश की गई थी। उस वक्त नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी थी उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ वो तहरीक अदम एतमाद पेश की थी। उस मौके के ऊपर वो जो तहरीक अदम एतमाद थी वो 12 वोटों से नाकाम हो गई थी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी हुकूमत बचाने में कामयाब हुई थी। लेकिन जब तहरीक अदम एतमाद की कोई तैयारी होती है तो मैं वैसे आपको बता दूँ कि हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो पैसे के ज़रिए हो, चाहे वो धौंस धमकी के ज़रिए हो। मतलब जिसे कहते हैं ना ऑल इज अलाउड इन लव एंड वॉर जिसे कहते हैं। तो वैसे ही आज 14 फरवरी है तो वैसी एक ये कहावत जो है वैसे भी ज़हन में आ गई। अब इससे पहले माजी के अंदर ये कहा जाता रहा है कि जब इस किस्म की बातें होती थी तो एजेंसियों को जो है वो अक्सर इस्तेमाल किया जाता था। एजेंसियों के ज़रिए अपोजिशन के जो लोग होते थे उनके ऊपर नज़र रखने के लिए उनके फ़ोन टैप्स किए जाते थे, उनके पीछा भी किया जाता था, उनकी तमाम हरकत सकनात के ऊपर नज़र रखी जाती थी कि हम किसके ऊपर जो है वो उसको प्रेशर में ला सकें और क्या इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं। मैं अभी आपको इसका कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं आपको वो एक एक्सक्लूसिव खबर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वो माजी के अंदर हमेशा होती रही हैं। इससे पहले एक इसका छोटा सा हिंट जो है हमें रिसेंटली तब भी मिला था जब आसमा शिराजी साहिबा ने एक अदद कॉलम लिखा था BBC के अंदर। तो उनके कॉलम की मजम्मत करते हुए
شہباز گل نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا آسما شیرازی صاحبہ کے حوالے سے کہ آپ کا مریم نواز سے ایک دن میں 53 دفعہ جو ہے وہ رابطہ ہوتا ہے. ایسا بھی ہوا ہے. تو یہاں پہ بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہباز گل صاحب کو یہ بات کس طرح پتہ لگی کہ آسما شیرازی کا مریم نواز سے 53 دفعہ دن میں رابطہ ہوتا ہے. ظاہری بات ہے یہ رپورٹ جو ہے وہ ان کو ملی ہے, ان کو پہنچائی گئی, اور اس کے بعد بلکہ صحافتی تنظیموں نے بھی اس بات کی بڑی مذمت کی تھی اور سوال اٹھایا تھا کہ کیا حکومت جو ہے وہ صحافیوں کے فون ٹیپ کر رہی ہے اور اس قسم کے کانٹیکٹس پہ نظر رکھے ہوئے. میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ماضی کے اندر جو ہے وہ اپوزیشن کے رہنماؤں کے اوپر پوری نگاہ رکھی جاتی تھی. ایسا ہو چکا ہے مختلف حکومتوں میں, مختلف ادوار میں ہو چکا ہے, جمہوری دور میں بھی ہو چکا ہے اور آمریت کے دور میں بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے. اڑتی اڑاتی خبر تھی, اڑتی اڑاتی, میں اس کی غیر مصدقہ میں خبر یہ کہہ رہا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کا جب ایک مسئلہ ہوا تھا, جب ایکچولی ان کی عمران خان صاحب سے ناراضگی ہوئی تھی, تو ان دنوں بھی مختلف سیاسی سرکلز کے اندر ایک مبینہ ٹیپ کا ذکر ہوتا تھا کہ جناب شاید ان کی کوئی آڈیو ٹیپ ہوئی ہوئی ہے اور وہ شاید عمران خان صاحب تک پہنچ گئی. لیکن یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں, میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں, لیکن اس طرح کی باتیں تھیں. اچھا, آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ایک لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب جسٹس قیوم صاحب, ان کی اور شہباز شریف صاحب کی بھی ایک گفتگو ٹیپ ہو گئی تھی, اور جس میں وہ بیسکلی محترمہ بے نظیر بھٹو کے جو کیسز ہیں اس کے حوالے سے گفت و شنید کر رہے تھے. وہ بھی منظر عام پر آ چکی ہے. آڈیوز ویسے بھی اور بہت سی آئی ہیں, مریم نواز صاحبہ کی آڈیوز آ چکی ہیں اور بھی بہت سی آڈیوز آ چکی ہیں. ایک مبینہ طور پہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی بھی آڈیو جو ہے سامنے آئی, لیکن اس کے اوپر سوالیہ نشان تھا کہ کیا یہ ڈاکٹرڈ ہے, ایڈیٹڈ ہے, مختلف جگہوں سے جوڑ جوڑ کے کیا یہ بنائی گئی ہے. لیکن اب جو میں خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کل ملاقات کرنے جا رہا ہے اور کل وہ اپنے شو آف سٹرینتھ, اپنے پتے دکھانے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس بندے کتنے ہیں. اس سلسلے میں انہوں نے اپنے ایم پی ایس سے جو رابطہ کیا ہے, اپنے ایم پی ایس کو جو اطلاع دی ہے کہ جناب لاہور کے اندر یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے, ان کو جو تمام تر میسیجز گئے ہیں وہ ان نون نمبروں سے گئے ہیں. بائی ان نون نمبر آئی ڈو ناٹ مین کہ اس پہ ان نون لکھا ہوا آتا ہے. بائی ان نون نمبرز میرا مراد ہے کہ جو لوگ ایکچولی ان ایم پی ایس سے ویسے رابطہ کرتے تھے انہوں نے اپنے ان نمبروں سے رابطے نہیں کیے, بلکہ دوسرے مطلب ان نون نمبر جو ان بیچاروں کے پاس سیو بھی نہیں تھا, وہاں سے ان کو کالز آئیں اور وہاں سے ان کو بتایا گیا کہ جناب آپ تیاری کر لیں, کل یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے. اب میری جب اپنے سورسز سے بات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ جی آپ کو جب اس طرح کال ہے, انہوں نے کہا جی ظاہری بات ہے دوسری سائڈ پہ جو بندہ تھا ہم اس کو پہچان گئے تھے, ہم پہلے بھی انہی سے رابطے میں تھے, لیکن یہ ان نون نمبر سے کالیں آ رہی تھی. تو میں نے پوچھا جی اس کی, آپ نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے اس کی, تو انہوں نے کہا جی اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں شک ہے اس بات کا کہ کہیں ہمارے فون ٹیپ نہ ہو رہے ہوں, اور ہم جو حکمت عملی بنانا چاہ رہے ہیں وہ حکمت عملی کی اس حکمت عملی کے اوپر موجودہ حکومت جو ہے وہ نظر نہ رکھے ہوئے ہو, جس کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو اچھا, پھر دوسری انٹرسٹنگ بات یہ کہ ان کو نہ جگہ بتائی گئی ہے نہ وقت بتایا گیا ہے کہ یہ میٹنگ کتنے بجے ہوگی اور کہاں پہ ہوگی. جب تک کم از کم میں یہ وی لاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک نہیں پتا, کیونکہ میرا وی لاگ ریکارڈ ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہی میری اپنی سورس سے بات ہوئی ہے, تو ان کو یہ بھی نہیں بتایا گیا. تو ان سے بس یہ کہا گیا کہ جناب آپ لاہور پہنچیں, آپ کو وقت اور جگہ بتا دی جائے گی, آپ سٹینڈ بائی پہ رہیے گا. جگہ کا اس لیے نہیں بتایا جا رہا شاید کہ کہیں جگہ بگ نہ ہو جائے, وہاں پہ بھی تو ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی ڈیوائس رکھی جا سکتی ہے, اور ٹائم بھی نہیں بتایا جا رہا. تو بڑی سیکریسی کے اندر جو ہے وہ یہ کام کیا جا رہا ہے اور اطلاعات نہیں دی جا رہی. تو اچھا, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آئی بی کا جو ہماری ایجنسی ہے پاکستان کے اندر, یہ ڈائریکٹلی رپورٹ کرتی ہے وزیر اعظم کو, اور آئی بی کے اوپر جو ہے وہ ماضی کے اندر بھی اس قسم کے الزامات لگتے رہے ہیں کہ سویلین حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ اکثر اس ایجنسی کا استعمال کرتی ہیں. اگر انہوں نے کوئی فون ٹیپنگ کرنی ہو یا اس قسم کی نظر وغیرہ رکھنی ہو تو وہ اس کام کے اندر جو ہے وہ اکثر مہارت رکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف یہی ایجنسی مہارت رکھتی ہے, اور بھی ایجنسی ہماری ماشاءاللہ بڑی مہارت رکھتی ہیں, لیکن ویسے یہ ایجنسی بھی بڑی ایک مہارت رکھتی ہے. تو جہانگیر ترین گروپ کو جتنے یہ فون کالز گئے ہیں یہ سارے ان نون نمبروں سے گئے ہیں, ٹوٹل سیکریسی کے اندر کام ہو رہا ہے. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات جو میں اب آپ کو اس سلسلے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حیران کن طور پہ ایم پی ایس کو بلایا گیا ہے. ایم پی ایس کے اوپر ساری کانسنٹریشن ہے. تو میں نے جب اپنی سورس سے پوچھا کہ جی ایم پی ایس کے اوپر کیوں اتنی کانسنٹریشن ہے,
ایسا ہمیں تو جو کہانی پتہ لگی تھی وہ یہ تھی کہ قومی اسمبلی کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے اور قومی اسمبلی کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تیاری ہو رہی ہے. تو یہ ایم پی ایس کا مطلب تو پھر پنجاب اسمبلی ہوا. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ عثمان بزدار صاحب کے خلاف جو ہے وہ اس وقت گیم پلان تیار ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ خود ہی اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ سارے ایم پی ایس کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. اب میں نہیں جانتا کہ یہ پلان کس حد تک کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن جو اشاریے آ رہے ہیں وہ تو کچھ پنجاب اسمبلی کی طرف بھی جو ہے وہ ہوا کا رخ بتاتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے اوپر نظر کرم ہو رہی ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ اس سارے معاملے کے اندر جہانگیر ترین صاحب کی آلریڈی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ایک خبر آ چکی ہے. ایئر وائی نیوز کے اوپر ایک خبر آئی تھی کہ جی ان کی خفیہ ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان سے, اور ابھی تک, اب جب یہ میں آج کے دن کا اپنا دوسرا ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی تک اس خبر کی تردید نہیں کی گئی ہے. دوسری بات یہ کہ جہانگیر ترین گروپ آلریڈی مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے میں آ چکا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اور گروپ بھی جو پاکستان تحریک انصاف کا وہ بھی اپنی فارمیشن بنا چکا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نون لیگ کے ساتھ بھی رابطے کے اندر ہیں. تو یہ سارے انڈیکیٹرز یہ بتاتے ہیں کہ صرف قومی اسمبلی نہیں بلکہ پنجاب اسمبلی کے اندر بھی جو ہے وہ کوئی ایکٹیویٹی اس وقت چل رہی ہے. ایک بات. اس کے بعد ایک اور خبر جو سامنے آئی ہے اس کا تعلق مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے, اور خبر یہ ہے کہ جناب کیپٹن ریٹائرڈ صفدر حنیف عباسی سمیت 5 لیگی رہنما جو ہے انہیں اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے. اچھا, اس میں یہ جو کیس ہے جو میرے سامنے آیا ہے وہ بیسکلی ایک احتجاجی ریلی نکالی تھی مسلم لیگ نون نے, اور اس میں یہ دونوں رہنما وہاں پہ موجود تھے, کیپٹن صفدر بھی اور حنیف عباسی صاحب بھی, جبکہ دفعہ 144 لگی ہوئی تھی. تو اس سلسلے میں یہ جو سول جج ہیں ملک بشیر حسین صاحب, ان کی عدالت میں جو ہے وہ ان لیگی رہنماؤں کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے, اور تھانہ نیو ٹاؤن کے اندر بیسکلی یہ پرچہ درج تھا, اور اب اس سلسلے میں انہیں جو ہے وہ گرفتاری جو ہے وہ ان کی ہو سکتی ہے کیونکہ انہیں اشتہاری قرار دے دیا گیا. تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ پوری بھرپور کوشش ہے کہ کسی طرح شہباز شریف صاحب کو بھی جو ہے وہ جلد از جلد گرفتار کر لیا جائے. خاص طور پہ جو بار بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اکثر ایک پوائنٹ کے اوپر بہت زور دے رہے ہیں, اور وہ ہے وہ پاپڑ والا اور یہ سارے لوگ وہ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جب انہوں نے شہباز شریف صاحب نے مبینہ طور پہ اس کے اندر منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کی گرفتاری جلد ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد جو آخری خبر ہے اس کا تعلق بھی سیدھا سیدھا آپ کے ساتھ ہے. اب یہ پہلے ماضی کے اندر اکثر پریڈکشن دی گئی ہیں لیکن وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں, اور وہ دنیا نیوز نے خبر دی ہے کہ پیٹرول جو ہے جناب وہ 8 روپے 50 پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان ہے. 8 روپے 50 پیسے, بہت بڑا جمپ ہے جو دنیا نیوز کلیم کر رہا ہے کہ یہ مہنگا ہو سکتا ہے. اور جو پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جو سمری بھجوائی گئی ہے اس میں ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 50 پیسے فی لیٹر جو ہے وہ اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی اس قسم کی سمریز جب بھی وزیر اعظم کے پاس گئی ہیں تو یا تو انہوں نے اس میں محدود پیمانے کے اوپر بڑھایا ہے یا بالکل ہی اس سمری کو ریجیکٹ کر دیا ہے. بلکہ کبھی کبھار جو ہے, لیکن کبھی کبھار جو پوری سمری بھیجی گئی ہے اسے ایکسیپٹ بھی کر لیا گیا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شوکت ترین صاحب ابھی چند دن پہلے یہ بیان دے چکے ہیں کہ ہمارے لیے آرٹیفیشلی اب پیٹرولیم پرائسز کو نیچے دبا کے رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ آلریڈی پرائسز جو ہیں وہ کافی اوپر آ چکی ہیں, اور ہمیں مزید اسے نیچے روکنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو اب اس مرتبہ میں نہیں جانتا کہ عمران خان صاحب اس کا کیا فیصلہ کرتے ہیں, کیا اس مرتبہ وہ پوری طرح جو سمری آئی ہے اسے اپروو کرتے ہیں یا پارشلی کرتے ہیں. اگر تو یہ پوری طرح کیا تو یہ بہت بڑا جھٹکا ہوگا تقریباً 8.5 روپے کا, اور ایسے موقع کے اوپر جب اپوزیشن آلریڈی مہنگائی کا رونا روتے ہوئے اس وقت اپنا گیم پلان بنا رہی ہے تو یہ دس کوڈ ایکچولی ایڈ فیول ٹو دا فائر. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ ساری خبریں تھیں. اگلے ولاگ میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.